तमाम तर देखने वाली आंखों, सुनने वाले कानों और तमाम तर व्यूअर्स को शांदिल कियानी की तरफ से दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। आज हम बैठे हैं एसके पॉडकास्ट चैनल पर और आज हमारे साथ हमारे मेहमान सयाम सलीम कियानी साहब। करते हैं तमाम तर व्यूअर्स को वेलकम और साथ ही करते हैं आज हमारे अपने मेहमान सयाम कियानी को हमारे चैनल पर वेलकम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट किस तरह से की जा सकती है, किस तरह से हम अपनी सेल्फ को इम्प्रूव करें, हम अपनी सेल्फ में किस तरह की चेंजेस लाएं, हमें अपनी सेल्फ में क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए, हमें कौन सी चीज़ें छोड़नी चाहिए। उन तमाम टॉपिक्स पे आज करेंगे हम अपने मेहमान के साथ बहुत सारी बातें। आप भी अपने ख्यालात का इजहार करें हमारे साथ कमेंट में और आप भी हमें बताएं कि आपकी सेल्फ में कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं, कौन सी ऐसी खामियाँ हैं जो आप छोड़ना चाहते हैं या जो आप न्यू अपनी सेल्फ में इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं अपने मेहमान की तरफ और मेहमान को करते हैं वेलकम भी अपने चैनल पर और उनसे करते हैं बहुत सारी बातें भी। और हमारे साथ जुड़े रहिए आप भी और अपने ख्यालात का इजहार करते रहिए और चैनल को मस्ट फॉलो सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करते रहें। जज़ाकल्लाह। आइए चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सयाम साहब। वालेकुम सलाम। तो कैसे हैं आपके हाल से? अल्हम्दुलिल्लाह। सयाम, आपने हमारे आज का जो उन्वान है वो तो जान लिया कि क्या है और किस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी बात से और आपसे जानते हैं कि आपके क्या तासरात हैं इस उन्वान पर और आपको क्या लगता है ये कैसा उन्वान रहेगा आज के लिए हमारा। बहुत शुक्रिया शानजिद साहब और सालिम साहब, आपने मुझे यहाँ पर मदद किया और मौका दिया कुछ खैर की बातें और खैर के अमाल के बारे में डिस्कशन के लिए। अव्वल तो क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है कि इस टॉपिक को सेलेक्ट करने की ज़रूरत क्या थी। तो अभी आप देखें कि दुनिया के इस चकाचौंध में हम अपनी ज़ात को बिल्कुल भूल चुके हैं। जब से हम पैदा हुए हैं तो हमारे जो सोच है, हमारे जो टारगेट्स हैं, उसमें हमारी ज़ात बहुत पीछे रह गई है। यानी कि हम पैदा होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है और हम उसी तक को दो में लग जाते हैं। या आजकल देखें तो कहा जाता है कि आपने पैसा कमाना है और एक सक्सेसफुल आदमी बनना है। मगर उस सक्सेसफुल आदमी बनने की दौड़ में जो आपकी ज़ात है, जो आपका अपना अपन है, वो बहुत पीछे रह जाता है। और हॉनेस्टली स्पीकिंग मैं समझता हूँ कि ये दुनिया और ये ज़िंदगी सिर्फ आपके लिए है। यानी आपकी ज़ात आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। अब उस ज़ात को इम्प्रूव करना, अपने आप पर तवज्जो देना एक बहुत अहम टास्क है जिस पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो इसलिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है जिसको मैं बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। और सयाम साहब, आप अब बताएं हमें कि जो ये ज़ात के दायरे हैं या जो हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, इससे क्या मुराद है? हम किस तरह से अपने ज़ात को, दायरों को किस तरह से देखें, हम अपनी सेल्फ को किस तरह से देखें, हम इसके बारे हम आपकी मुराद इससे क्या होगी, आप इसके बारे में क्या तासरात रखते हैं अपने और हमारे व्यूअर्स को भी इससे? ठीक। शानजिद साहब, सबसे पहले मैं एक मिसकंसेप्शन को दूर करना चाहता हूँ कि हम जब से पैदा हुए हैं तो हमारा जो निसाब तालीम है या हमें जो किताबों के ज़रिए या असाज़ा के ज़रिए ये बात समझाई जाती है कि आप इस दुनिया में इसलिए आए हैं ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। और ये एक अच्छी बात है, बिल्कुल होनी चाहिए। मगर दूसरों की मदद करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़ात को फरामोश कर सकें। मैं शानजिद साहब आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास 100 रुपये है तो बिलीव ऑन मी कि उसमें जो 80 रुपीज़ है वो उसका सबसे ज़्यादा अगर किसी की ज़ात पर हक है तो वो आपकी अपनी ज़ात है। यानी कि 80 रुपीज़ आपके लिए होने चाहिए और 20 रुपीज़ किसी और के लिए अगर आप मदद करना चाहते हैं, जो एक बहुत पॉजिटिव बात है, वो होनी चाहिए और आप उसको करें। तो ये बेसिकली सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात यहाँ से शुरू होती है कि सबसे पहले आप अपनी ज़ात को सबसे इम्पोर्टेंट रखें। आपकी ज़ात सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज होनी चाहिए आपके लिए। आपकी शख्सियत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए आपके लिए। तभी आप इस दुनिया में कोई मुकाम हासिल कर सकते हैं। यानी ज़िंदगी आपसे कई बार ये फैसले करवाती है कि एक तरफ आपके घर वाले होते हैं, इवन आपके वालिदैन होते हैं, और एक तरफ आपकी ज़ात होती है। तो यकीन करें कि आपको ये बात शायद कि कवायद उसूल तहजीब के ख़िलाफ़ नज़र आए, लेकिन बिलीव ऑन मी कि मैं अपनी बहुत रिसर्च के बाद आपको ये बता रहा हूँ कि तब भी आप अपनी ज़ात को सेलेक्ट करें। मैं किसी वालिदैन का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं घर वालों का मुखालिफ नहीं हूँ,
خیال سے آپ کی ذات کے بعد اگر کسی کا آپ کی ذات پر سب سے زیادہ اختیار ہونا چاہیے، حق ہونا چاہیے، تو وہ آپ کے والدین ہیں. مگر ان سے بھی زیادہ اگر آپ کی ذات پہ کسی کا حق ہے تو وہ آپ کا اپنا ہے. سو اپنے آپ کو سب سے امپورٹنٹ رکھنا ہے. زندگی میں جو کچھ آپ نے سوچا ہوا ہے اس پر آپ نے سب سے زیادہ توجہ دینی ہے. وہ کہیں پہ میں نے ایک مصرع پڑھا تھا جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے خواب تو ان سے بھی بڑے ہیں، مگر یہ بات کون سمجھائے بڑوں کو کہ ہمارے جو بڑے ہیں شاید وہ آپ کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے. ایون آپ کی ذات کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو وہ آپ خود ہیں. اور اس آپ اپنے مقاصد کو، اپنی ذات کو تب بہتر کی طرف لے کے جائیں گے کہ جب آپ اپنی ذات کو سب سے اوپر رکھیں گے. سو میرا جو پہلا سیلف امپروومنٹ کے سفر میں جو پہلا قدم ہے نا وہ شانزل صاحب یہ ہے کہ آپ نے، میں نے اور ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں انہوں نے آج کے بعد اپنی ذات کو سب سے اوپر رکھنا ہے. چاہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں، ساری دنیا اس کی مخالف ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے پڑھنے کو پرسو کرنا ہے. دنیا کیا سمجھتی ہے، آپ کے گھر والے کیا سمجھتے ہیں، جب میں گھر والوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو کاؤنٹر کریں تو اٹس مین کہ پھر اس کے آگے اس سے بڑی کوئی دیوار نہیں ہے. بلیو آن می کہ انسان کی کامیابی کی آڑ میں سب سے بڑی جو دیوار ہوتی ہے نا وہ اس کے گھر والے ہوتے ہیں. تو میں جب کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ان کو کاؤنٹر کرنا ہے، یہ ایک ایسا ماؤنٹین ہے کہ اگر اس کو آپ نے سر کر لیا نا تو سمجھو کہ آپ نے اپنے کامیابی کی طرف آپ نے ایک بہت بڑی چھلانگ لگا لی ہے. تو اس لیے پہلا میرا سیلف امپروومنٹ کا جو سفر ہے اس میں سب سے پہلا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ذات کو سب سے اوپر رکھنا ہے. ہر معاملے میں آپ کے پاس جتنا اختیار ہے اس میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیں، کیونکہ اگر آپ بن گئے نا، اگر آپ نے اپنی ذات کو امپروو کر لیا نا تو تب ہی آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں. دوسروں کی مدد کرنے کے لیے بھی اپنی مدد کرنی پڑتی ہے. تو سب سے پہلے اپنی آپ شخصیت کو نکھاریں، بنائیں، اپنے آپ کو امپورٹنس دیں، اپنے آپ کو سمجھیں. پھر آپ دوسرا سٹیپ ہوگا لوگوں کی طرف آپ دیکھیں، اپنے گھر والوں کی طرف دیکھیں، ان کو امپروو کرنے کے لیے کوشش کریں. مگر یہ نہیں کہ ہمارا بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ باہر چلے جاؤ اور گھر پر مطلب اپنے گھر والوں کو امپروو کرو. اس نے اپنی ذات کو امپروو نہیں کیا ہوتا اور آپ اس کو پورے خاندان کی ذمہ داری سونپ دیتے ہیں تو اس زمن میں اس کی اپنی شخصیت پنپ نہیں پاتی، جو کہ بہت ہی ہمارے لیے المیہ ہے. اچھا سیام صاحب، ادھر ہی آپ کی باتوں سے میرے دل میں بھی ایک سوال آیا اور میرے ویورز کے دل میں بھی آیا ہوگا. وہ بھی کمنٹ کر کے اپنے سوالات کا اظہار کریں، اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں کہ آپ کیا باتوں سے متفق ہو رہے ہیں یا کن باتوں پہ آپ آبجیکشن کر رہے ہیں. تو سیام صاحب، سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے ایک بات کی کہ سب سے پہلے آپ خود کو رکھیں. تو یہیں پر میرا ایک سوال آیا کہ کیا اس میں بندے کے اندر میں نہیں پیدا ہو جاتی، جس میں کی وجہ سے شیطان کو بھی، وہ آپ کو پتا ہے نا جب سجدہ نہیں کیا تھا اس نے، اور اس کے اندر بھی یہی میں تھی. تو کیا ان باتوں کی وجہ سے وہ انسان کے اندر مغرور پن، وہ میں نہیں پیدا ہو جائے گی؟ کیا وہ انسان اپنے آپ کو پہلے رکھ کے دوسروں سے پھر بالاتر نہیں سمجھنے لگے گا؟ کیا ان باتوں سے ہمارے خود کے اوپر یا پھر ہماری جو سوسائٹی ہوگی اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ شانزی صاحب ایک بہت اہم کوشچن ہے، کیونکہ جو بات میں نے کی ہے نا اس کے بعد جو آگے سب سے پہلا اعتراض یہی بنتا ہے نا کہ اگر آپ اپنی ذات کو ہی پرائیورٹائز کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پوری دنیا میں اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا سمجھ رہے ہیں. نہیں، بالکل بھی نہیں. ایک چیز میں آپ تھوڑا سا سمجھیں کہ میں بھی ہوں اور میں ہی ہوں، ان دو جملوں میں بہت بڑا فرق ہے. میں اس چیز کا قائل ہوں کہ میں بھی ہوں، میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ میں ہی ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں جب دوسروں کو اپنے سے نیچے تب سمجھوں گا جب میں اپنی ذات کا کمپیریزن کسی اور کے ساتھ کر رہا ہوں. لیکن آپ اگر میری گفتگو کو سمجھیں تو میں اپنی ذات کا کمپیریزن کسی کے ساتھ نہیں کر رہا. میں تو کمپیریزن کا شدید مخالف ہوں. آپ کا کمپیریزن آپ کے ساتھ ہے. سیام کیانی کا اگر کسی کے ساتھ کمپیئر ہو سکتا ہے تو وہ سیام کیانی ہی ہے، وہ شانزل کیانی کے ساتھ قطر نہیں ہو سکتا. کیونکہ شانزل کیانی کا سینیریو الگ ہے، شانزل کیانی کا ماحول الگ ہے، گھر الگ ہے، اس کی جو اللہ پاک نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں وہ الگ ہیں. تو کیسے میں اس کو ساتھ مقابلہ کر سکتا ہوں؟ تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ پنکھے کو بلب کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیں تو آپ مجھ سے یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ پنکھا گھومتا ہے تو بلب کیوں نہیں گھومتا. نو، کیونکہ پنکھے کا ورک الگ ہے، پنکھے کی صلاحیت الگ ہے اور بلب کی صلاحیت الگ ہے. اس لیے دو انسانوں کا تو آپس میں مقابلہ ہی نہیں ہے. تو جب مقابلہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کوشچن کا یہ کوشچن بنتا ہی نہیں ہے.
क्वेश्चन तो तब बनता है कि जब हम कंपैरिजन करें किसी के साथ। मैं लेट्स सपोज कि मैं जब आपके साथ कंपैरिजन करूंगा तो फिर ये क्वेश्चन क्रिएट होगा कि क्या मैं सयाम कियानी को शाजिल कियानी से ऊपर समझता हूँ। तो फिर वहां पर ये सारा ये क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं कि आप नरगिसियत का मारे हो गए हैं। नरगिसियत मीन के नार्सिस्ट, मतलब अपनी ज़ात को ही कुल समझना। तो इस चीज़ का मैं शदीद मुखालिफ हूँ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं नंबर एक तो कंपैरिजन के मुखालिफ हूँ कि आपकी ज़ात का कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। आपकी ज़ात का कंपैरिजन आपके साथ होना चाहिए। यानी मैं लेट सपोज रिसेंटली मैंने एक पेपर दिया और वो पेपर मेरा अच्छा नहीं हुआ, तो मैंने वो अच्छा इस वजह से मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ कि मेरे जो दोस्त थे उनका बहुत अच्छा हुआ है, नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ क्योंकि अल्लाह पाक ने जितनी मुझे सलाहियतें दी हुई थी उसके मुताबिक मैं वर्क नहीं कर सका। मतलब जितना मुझे अल्लाह पाक ने पोटेंशियल दिया हुआ था मैं उसके मुताबिक परफॉर्म नहीं कर सका। तो ये देखिए कि शानजल के साहब, मैं अपना कंपेरिजन अपनी सलाहियतों के साथ कर रहा हूँ। तो अब जब मैं अपनी सलाहियतों के साथ कर रहा हूँ तो तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ, कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया है कि अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो आपके क्वेश्चन का यही जवाब है कि मैं दूसरों के साथ कंपैरिजन का कायल नहीं हूँ। मैं अपनी ज़ात के साथ कंपैरिजन का कायल हूँ। और फिर मैं ये तयन करूँगा कि क्या मैंने जो काम किया है वो अच्छा किया है या वो बुरा किया है। अच्छा सैम साहब, इसी पर आप हमारे जो सोसाइटी है उसके बारे में आपको अच्छे से खबर है कि हमारे जो माशरा है, जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसके दिमाग में ये बात डाल दी जाती है, स्पेशली या लड़का हो या लड़की, दोनों के दिमाग में, कि लड़की है तो उसका तो मतलब लाइफ स्टेज ही बस 17 से 18 साल की, वो बड़ी होगी, उसको पढ़ाने का क्या फ़ायदा, उसको क्या करना है, उसने तो शादी करके किसी और के घर चले जाना। और इसी तरह अगर लड़कों के बारे में देखा जाए तो लड़कों के बारे में ये अलमिया रखा जाता है कि लड़कों का सिर्फ एक ही फ़र्ज़ है, उनकी खुदी कुछ नहीं होती, सिर्फ उन्होंने पहले अपने माँ बाप को पालना है, उसके बाद फिर अपने बच्चों को पालना है, फिर बूढ़े हो जाना है, फिर इसी तरह अपने बच्चों को तलकीन करके इसी तरह सीख देकर फिर चले जाना है। तो क्या आप इस बारे में क्या सोच रखते हैं, इसमें क्या बेटरमेंट आ सकती हैं, क्या मतलब हम इम्प्रूवमेंट कौन सी ऐसी ला सकते हैं कि ये जो सोच है हमारी सोसाइटी के अंदर या जो हमारे अंदर सोच है इसको चेंज किया जा सके। इस इसका सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर कितना असर हो रहा है, या सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से ये चीज़ ख़त्म हो सके या मिनिमम से मिनिमम हो। शांति साहब, सबसे पहले इस मसले की जड़ की तरफ चलते हैं। इस मसले की जड़ ये है ना कि हम अपनी डिक्टेशंस को दूसरों पर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि मैंने जैसे कहा ना आपको कि शांति साहब आपकी ज़ात पे सबसे ज़्यादा हक आपका है। अब अगर मैं ये चाहूँगा कि मैं शांतिल को डिक्टेट करूँ मीन कि मैं वो मेरे इशारों पे चले, जो मैं शांतिल के बारे में सोचता हूँ वही बेहतर है। तो इसका मतलब है कि मैं आपकी ज़ात को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझता। मैं अपनी जो मेरे दिमाग में आइडियाज़ आए हुए हैं मैं उसको आपकी ज़ात से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। इसलिए मैं आप पर अपने डिक्टेशंस को इम्पोज करने की कोशिश करूँगा। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप उस बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स सपोज मेरा एक दोस्त है, अब वो बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा था, वो सऊदीया नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन उसके घर वालों ने बचपन से उसके दिमाग में ये बात डाली कि आपने सऊदीया जाना है। और वो काफ़ी ऐसा वो रिजिस्ट करता रहा। आखिरकार घर वालों का प्रेशराइज, इतना ज़्यादा प्रेशर हुआ कि उसने बाई हुक एंड बाई क्रुक उसको मान लिया और वो आजकल सऊदीया में जॉब करता है और वो बड़ा खुशहाल है। एक माशरे के लिहाज से देखें, लेकिन मेरी उससे अक्सर बात होती है और बिलीव करें कि उसके अंदर की जो आदत है वो मुझसे ही बयान करता है और कई कई बार वो रोना शुरू कर देता है। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि वो जो उसके घर वाले थे, आप देखेंगे कितना बड़ा जुल्म किया उन्होंने उस पर, उसकी ज़ात पर, कि उनके नज़दीक, घर वालों के नज़दीक जो पैसा था वो सबसे इम्पोर्टेंट था, लेकिन उस शख्स के नज़दीक नहीं था। मैं पैसे की इंपॉर्टेंस से पे बिल्कुल नहीं गुफ्तगू करना चाह रहा, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि उसकी ज़ात के मुताबिक तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था। वो मुझसे अक्सर कहता था, उससे मैं एक डायलॉग सीखा है जो मुझे बहुत ही एम लगता है, कि वो ये कहता था कि जो वसाइल हैं उनका दामन तो आज तक कोई भर नहीं पाया। तो उसका सोल्यूशन ये है कि हम अपने वसाइल को हम मतलब पूरा नहीं कर सकते जितनी हमारी डिमांड्स हैं, वो ये है कि हम अपनी नीड्स को महदूद कर लें, तो उससे हम खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये उसका नैरेटिव था, मेरा भी बिल्कुल यही है, लेकिन ये उसके घर वालों का नहीं था। इसलिए तो घर वालों ने उसको प्रेशराइज किया और बाहर भेज दिया, जिसकी वजह से उसकी ज़ात ख़त्म हो गई। तो ये हमारे पास एक केस स्टडी है
کہ یہ صرف ایک بندے کی سٹوری نہیں ہے، یہ یہاں پر بیرون ملک کام کرنے والے 80 to 90% لوگوں کی سٹوری ہے. اور یہ جو سٹوری ہے، اس سٹوری کو اگر آپ سمجھیں تو پھر اب اس کا سلوشن کی طرف تو ہمیں جانا چاہیے نا. تو سلوشن سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنی ذات پہ صرف ڈکٹیٹ کرنے کے آدمی. مجھے اگر اختیار ہے نا کہ شاہزی صاحب کہ میں کس پر حکمرانی کر سکتا ہوں، تو وہ سیام کیانی صرف سیام کیانی پہ حکمرانی کر سکتا ہے. میں نے اپنے آپ کو بتانا کہ میں نے کیا کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کیا صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. وہ میرے بابا کو بھی نہیں پتا ہے، وہ میری والدہ کو بھی نہیں پتا ہے، اور وہ میرے رشتہ داروں کو بھی نہیں پتا ہے، جن کو ہر بات میں ٹانگ اڑانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو اٹس مین کہ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس کا سدباب تب ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ اگر کسی چیز کو، کسی بندے کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں تو وہ آپ خود ہیں. آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ دوسروں کو ڈکٹیٹ کریں، چاہے وہ آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ اولاد ایک پوری انٹیٹی ہے، وہ آپ کی کوئی غلام نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈکٹیٹ کرتے رہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے. تو اس سے تو پھر آپ کی ذات، آپ اپنے بچے کی ذات کو ختم کر رہے ہیں. یعنی انڈائریکٹلی ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار ایک بچے کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، کل کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا حاضر کیانی، آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ آپ کی سوچ ہے، آپ کی پہچان آپ کی سوچ ہے. تو میں آپ کی سوچ کو مار جب دوں گا تو پھر اس کا مطلب میں نے آپ کو مار دیا ہے. پھر تو ایک بت پھر رہا ہے، وہ پیسوں کا ایک مینار ہے جو چلتا پھر رہا ہے. ہم اس کو انسان کہیں تو کہہ دیں، لیکن میں تو انسان ماننے سے نہیں، میں نہیں مانتا کہ وہ انسان ہے. وہ کیا ہے کہ صرف سانس لینا دلیل نہیں، میں نہیں مانتا زندہ ہوں میں. تو اٹس مین کہ آپ یہ جو ارد گرد ہمارے لوگ ادھر گھوم رہے ہیں نا، آپ میری نظر سے دیکھیں تو یہ زندہ لاشیں، کیونکہ ان کے اندر تو سخت ہے ہی نہیں. ان کے مشنز تو پہلے سے ہی مر چکے ہیں. ان کے لیے تو بس ایک بت ہے پیسوں کا، اور ان کو پتہ ہے کہ بس وہ گھر والوں کو کما کر دینا ہے اور وہ نیڈس پوری کرنی ہے اور مر جانا ہے. میں اس کا مخالف نہیں ہوں، وہ ہونا چاہیے، مگر پھر میں کہہ رہا ہوں اپنی ذات کو سب سے آگے رکھیں. اور اپنی ذات کو آگے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے بندے کو دوسرے کی لائف میں انٹرفیئر ہی نہیں کرنا چاہیے. کسی کو بھی کسی کی لائف میں انٹرفیئر کرنے کا حق نہیں ہے. میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں، میں آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. نمبر دوسرا، اگر کوئی ڈکٹیٹ کر رہا ہے تو بلیو آن می، یہ شاید کہ تھوڑی کنٹروورشل بات ہو، لیکن میرے پاس اس سے بڑھ کر کوئی حل نہیں ہے کہ پھر آپ کو بغاوت کرنی پڑے گی. کیونکہ کامیاب لوگوں نے ہمیشہ سماج کے خلاف بغاوت کی ہے، اپنے خاندان کے خلاف بغاوت کی ہے، ایون اپنے گھر والوں کے خلاف بغاوت کی ہے. مثال کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق کی بات دیکھ لیں کہ جب وہ اسلام لائے تو ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا. ایسے صحابہ کرام کو دیکھیں، ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا. تب آج ہم ان کا نام لیتے ہیں، وہ کامیاب لوگوں کو بتاتے ہیں. تو کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو باغی ہوتے ہیں. پھر ایسے رسموں سے، ایسے سماجوں سے کہ جو آپ سے آپ کی شخصیت چھین رہے ہیں، وہ آپ کی آپ کو اس وقت کم از کم جب تک آپ اپنے آپ کو پروو نہیں کرتے، آپ کو ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑے گی. میں یہ بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات آپ کو اپنی فیملی کو بھی پس پشت ڈالنا پڑتا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو پروو کر سکیں. میں فیملی کو مکمل چھوڑنے کے حق میں نہیں ہوں. یہ نہیں کہ ویورز دیکھنے کے بعد اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر تو الگ ہو جائے اور مجھے بطور ثبوت پیش کرنا شروع کر دیں، نہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ عرصے کے لیے آپ اپنی ذات کو پرائیورٹائز کریں. دیکھے گا جب آپ کچھ بن جائیں گے نا، جب آپ نے جو اپنی زندگی میں خواب دیکھے ہوئے ہیں اس پہ آپ جب وہ خواب فلفل کر دیں گے تو یہ ساری دنیا آپ کے ساتھ چلے گی. مگر نا یہ یہی ہوگا کہ جب آپ ان لوگوں کی ڈکٹیشن پہ چلنا شروع کریں گے نا تو اس کی کوئی حد نہیں ہے. آج آپ نے مجھے ایک ڈکٹیٹ کیا، کل دوسرا کریں گے، پھر تیسرا کریں گے، اور یہ کرتے 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 زندگی ختم ہو جائے گی. تو آخر میں صرف اس پہ ایک میں آپ کو مصرع سناؤں گا. سوئم وغیرہ صاحب کی نظم میں بہت اچھی ہے مجھے لگتی ہے. اس میں ایک درمیان کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تو نتشے نہیں ملا ہے تو اس سے پوچھو کہ کیا کریں گے زمین پہ رہ کر. پلے بڑھیں گے، بقا کی خاطر لڑے مریں گے، پھر اپنے جیسے کہیں جلیں گے اور اس جہاں سے نکل پڑیں گے. جنہیں جلیں گے وہ سب کے سب بھی یہی کریں گے. پلے بڑھیں گے، بقا کی خاطر لڑے مریں گے، پھر ان کے بیٹے بھی یہی کریں گے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے. یہ کیا تماشائے آہو ہے، یہ زندگی ہے تو آتھو ہے. سیام صاحب آپ کی باتوں سے ایک اور میرا بھی کوشچن میرے دل میں بھی آیا، اور ہمارے موسٹلی ہمارے ویورز کے دل میں بھی یہ آیا ہوگا، اور شاید دیکھنے والے ہر ایک بندے کے دل کا یہ کوشچن ہوگا، یا پھر ہماری سوسائٹی کا جو
نیچر ہے وہ اس کی ریئلٹی ہوگی. ایک بات ہے کہ ہمارا جو مطلب ہمیں جو بات کہی جاتی ہے کہ ماں باپ سے بڑا مطلب کوئی بھی مخلص ان سے مخلص کوئی نہیں ہو سکتا ہمارے لیے, اور پھر ان کی باتوں کو ہمارے اوپر اس لیبل کو لگا کے چپکا دیا جاتا ہے کہ جو ماں باپ بولیں وہی صحیح ہے, وہی رائٹ بات ہے, اور جو ماں باپ ہمارے بولتے ہیں یا جو ہمارے گارڈینس جو بھی ہوگا کہ ان سے مخلص ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, وہ ہمارے ساتھ مطلب نسوارتھ ہیں, وہ ان کا کوئی ہم سے فائدہ نہیں چاہتے, وہ ہمارے سے ہماری ذات سے وہ کوئی مطلب فائدہ نہیں چاہتے, وہ صرف اور صرف ہماری بھلائی کے لیے بول رہے ہیں. ایسا ایک لیبل ہمارے اوپر لگایا جاتا ہے, اور چاہے ان کی باتیں صحیح ہوں یا نہ ہوں, اور ہمیں ان کو بس اس لیبل کی وجہ سے ان باتوں کو صحیح قرار دیا جاتا ہے. اور موسٹلی آپ دیکھیں گے لڑکوں کی زندگی پر بھی اثر کرتی ہیں یہ باتیں, لیکن ہمارے جو نوجوان نسل کی جو بیٹیاں ہیں ہماری, جو ہماری بہنیں ہیں, ان کے لیے یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انچاہی شادیاں ہیں, انچاہی ہمارے ہاں تو مطلب ہمیں تو دین میں یا ہمیں قرآن میں تو اسی طرح کہا گیا ہے نا کہ پسند کا نکاح, تو وہ چیز اس میں سے نکال کر ایک مطلب دوسرے کی پسند جب ہم پہ تھوپ دی جاتی ہے, اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا, یا پھر آپ اس بارے میں ہمارے ویورز کو کیا بتانا چاہیں گے؟ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں اس پہ. جی اس سمن میں یہ ایک بہترین کوشچن ہے کہ ہمیں ایک ٹریپ دیا جاتا ہے. اس کو اگر ہم ٹریپ کہیں نا تو یہ بہت میرے خیال سے موزوں لفظ ہوگا اس کے لیے, کیونکہ میرے پاس اس سے بہتر لفظ نہیں ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے نا شانزی صاحب کہ ہم ہر چیز میں ایکسٹریمزم کی طرف جانے کے بہت قائل ہیں. مطلب ایکسٹریمزم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر ایک چھوٹی سی بات ملے نا تو آپ اس کو لے کر بہت ایکسٹریم لیول پر چلے جائیں. جیسے میں لیٹ سپوز آپ کو کہتا ہوں کہ میں اگر آپ کو کہوں کہ شانزی صاحب مجھے بریانی بہت اچھی لگتی ہے, اور سیریسلی مجھے اچھی لگتی ہے, اور میں آپ کو کہوں کہ مجھے بریانی بہت اچھی لگتی ہے, اور آپ ایک بریانی کی دیگ لے کر آ جائیں اور مجھے زبردستی کھلانا شروع کر دیں اور کہیں یہ ساری کھانی ہے کیونکہ آپ کو اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے مجھے اچھی لگتی ہے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پوری دیگ کھا لوں. مطلب مجھے اس کو ایک ریزنیبل اماؤنٹ میں کھانا چاہیے, وہ میرے اسٹومک کے لیے ورنہ تباہ کن ہو سکتی ہے. حالانکہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں کہوں کہ نہیں یار اتنی تو میں نہیں کھا سکتا, اور آپ مجھے کہنا شروع کر دیں گے یار آپ کتنے گرے ہوئے آدمی ہیں کہ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو یہ اچھی لگتی ہے, پھر کیا اچھی لگتی ہے, آپ تو یہ دیکھ نہیں کھا سکتے. تو یہ ایک اسٹوپڈ بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ چیزیں کا اعتدال ہونا بہت ضروری ہے. کوئی چیز جتنی بھی, وہ ایک کون ہے نا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, کہ ایک چیز کا حد سے زیادہ ہو جانا وہ بیڈ ہو جاتا ہے, چاہے وہ جتنی بھی اچھی چیز ہو. ایون آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں جو عبادت کا درس دیا اس عبادت میں بھی اعتدال کا درس دیا ہے. یہ نہیں کہ آپ ہر وقت عبادت ہی کرتے رہے, مطلب ہر وقت سجدہ ہی کرتے رہے. عبادت تو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی عبادت ہے, لیکن مطلب اس میں نماز کی اگر میں بات کروں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 24 گھنٹے نمازیں ہی پڑھتے رہے. تو اس کا مطلب لیکن نماز پڑھنا تو اچھی چیز ہے. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا نا کہ جب سجدے کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت ہمارے نادان سجدہ کرتے نہیں ہیں, اور جب سجدے کا ٹائم نہیں ہوتا اس وقت آپ نادان سجدوں میں گر جاتے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا اپنا ٹائم ہوتا ہے, ہر چیز کی اپنی ویلیو ہوتی ہے, اور ہر چیز میں اعتدال ہوتا ہے. اب آپ کے کوشچن کی طرف آتے ہیں کہ آپ ہمارے جو والدین ہیں, ہمارے جو رشتہ دار ہیں, ان کا ہماری ذات پہ پورا حق ہے, اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر رہا, اور وہ حق ہونا چاہیے. ہمیں بھی اپنے والدین سے اتنا ہی پیار ہے جتنا ہمارے ویورز کو ہے, اور ہونا چاہیے. اب اور ان کی ریسپیکٹ بہت ضروری ہے. ان کی حکومت ایک بہت ہی برا سن ہے. جیسے اگر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ نہیں بولے تو آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنی چاہیے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, مگر اس میں ایکسٹریم کی طرف چلا جانا یہ ایک اہم چیز ہے. والدین کا یہ فرمان برداری بہت اچھی چیز ہے, لیکن فرمان برداری کس جورسڈکشن میں ہونا چاہیے یہ ایک کوشچن ہے. جورسڈکشن یہ ہے کہ دیکھیں اگر لیٹس سپوز صحابہ کرام, زیادہ تر صحابہ کرام اگر اپنے والدین کے متی و فرمان بردار ہوتے تو وہ مسلمان ہی نہ ہوتے, کیونکہ اس وقت تو ان کے جو والدین تھے وہ تو ان کی بہت اپوز کر رہے تھے ان کو. تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کو پتا تھا کہ والدین کے حکم یا فرمان برداری کی کیا جورسڈکشن ہے, کیا حد ہے. اسی طرح سے والدین کی حکومت عدولی کرنا ایک بری چیز ہے, اور ان کی فرمان برداری کرنا اچھی چیز ہے, لیکن اس کی حد ہے. اور وہ حد یہ ہے کہ جب وہ فیصلے آپ کی ذات پر آنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے, مطلب ان کی وہ حد ہی نہیں ہے. جیسے لیٹ اس سپوز
کہ شانزی صاحب آپ جا کے ادھر سے امریکہ کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیں کہ یہ جو آپ نے جتنے بھی ٹیرف لگائے وہ ٹیرف ختم کر دو. تو یہ تو ایک اسٹوپڈ بات ہے, کیونکہ امریکہ پہ آپ کے حکم چلتے ہیں, آپ کی وہ حد ہے, جورسڈکشن ہے کہ جہاں پر آپ جا کے مداخلت کر سکیں, نہیں ہے. تو اسی طرح سے والدین کی بھی ایک جورسڈکشن ہے. وہ جورسڈکشن اگر آپ کی ذاتی جو سوچ ہے اس پہ آ رہی ہے, یعنی آپ کی جو ایمس ہے, وہ ایمس میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کا ایک ایم ہے کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں اور آپ کے والد آپ کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں. تو یہ جو آپ کے والد آپ کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں یہ ان کا کام ہی نہیں ہے, یہ صرف آپ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے, یہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے, یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے. تو اس میں آپ کے والدین کا رول ہی نہیں ہے. جب رول ہی نہیں ہے تو اس میں حکومت دلی ہو ہی نہیں سکتی. مطلب حکومت دلی تو یہ ہے کہ جب ان کا ایک کام ان کی حد میں تھا, جیسے ان کو مجھے نماز پڑھانا ان کی ذمہ داری ہے, اور اگر وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پڑھو تو وہ مجھے زبردستی بھی پڑھا سکتے ہیں, یہ ان کی حد ہے. تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے. لیکن وہ اگر مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے کہا یہ بننا ہے, تو یہ ان کی حد ہی نہیں ہے. اگر ان کی حد ہی نہیں ہے تو میں ان کی حکومت دلی کروں گا تو یہ حکومت دلی ہے ہی نہیں. یہ تو ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ وہ ایسی چیز میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہیں جو ان کا شعبہ ہی نہیں ہے. اب اسی طرح سے اگر ہم ایک اور مثال لیں, جو آپ نے بہت اچھی مثال دی, میرے آپ نے دل کے تار چھیڑ دی ہے یہ مثال دے کر, کہ ہماری جو ماں بیٹیاں ہیں, ہماری جو بچیاں ہیں, آپ دیکھیں کہ ان کو کیسے پریشرائز کر کے, چاہے وہ مان لیتی ہے بعض کو شادی کے لیے, لیکن وہ کتنے طریقوں کے ساتھ پریشرائز کیا جاتا ہے ان کو سوشلی پریشرائز کیا جاتا ہے, فیملی وائز ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے, تاکہ ان پہ اپنے من مانی فیصلے امپوز کیے جائیں. اور وہ فیصلہ جو زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے, کیونکہ اس نے ایک پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے, اور وہ اگر آپ اس کو پریشرائز کر کے بنوا دیتے ہیں تو آنیسٹلی اسپیکنگ میرے لیے تو وہ نکاح ہی نہیں ہے. اب آپ, میں اگر اتنا ایکسٹریم پہ جا کے یہ بات کر رہا ہوں اور پورے دل سے بات کر رہا ہوں, تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ان کی کیا زندگی ہوگی اور وہ کیا ساری چیزیں ہوں گی, میں اس کو مزید ڈیفائن نہیں کر سکتا. تو اب اس کا مطلب یہ کہ اس کا حل کیا ہے, کہ اس وقت کھڑے ہونا, بلیو آن می, کہ اس وقت آپ کا معاشرہ اگر آپ کو یہ امپوز کروا رہا ہے, آپ کی فیملی امپوز کروا رہی ہے, تو وہ فرعون ہے اس وقت کے, اور ان فرعونوں کے خلاف اس وقت جہاد کرنا, ان کے خلاف کھڑا ہونا, یہ سب سے بڑا جہاد ہے. کیونکہ آج اگر آپ نے تسلیم کر لیا ان کے فیصلوں کو, تو اس کا مطلب ہے کہ ساری زندگی آپ نے رونا ہی ہے, آپ نے ساری زندگی سر جھکا ہی گزارنا ہے. تو اس لیے میرے خیال سے اس جگہ پر جہاں بغاوت ضروری ہو جائے نا, تو وہاں کرنی پڑتی ہے. یہی تو کامیاب لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ جب لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے, وہ چاہے لشکر آپ کے گھر کے ہوں, جو سوسائٹی کے ہوں, یا کسی طرح کی بھی ریسٹرکشنز ہو, اس کو آپ نے سرماؤنٹ کرنا ہوتا ہے ایک کامیاب آدمی بننے کے لیے. احسان صاحب, آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس بات کو ایکسپلین کیا ہے. اسی بات میں سے ایک اور میرا کوشچن میرے دل میں بھی آیا ہے, اور شاید کہ ہمارے ویورز کے دل میں بھی آیا ہو, اور ہمارے معاشرے کی یہ ریئلٹی ہے جس ٹاپک پہ ابھی ہم بات کرنے رہے ہیں, یا جو کرنے لگے ہیں, یا جو باتیں ہماری جو ابھی کھل رہی ہیں, یہ ہماری ریئلٹی ہے. تو اسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے جو اوپر فیصلے تھوپ دیے جاتے ہیں, یا جو ہمیں باتیں بولی جاتی ہیں جن کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے, اس کے بعد پھر ہمارے اوپر ایک لیبل لگایا جاتا ہے. آپ نے شاید یہ اپنے معاشرے میں, اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہوگا کہ وہ ماں باپ یا پھر ہمارے سوسائٹی والے اس چیز کو بولتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو کھلایا پلایا بڑا کیا, کتنے کچھ مطلب جتن کیے, آپ کو اس مقام پر پہنچایا, اور آج آپ اپنی خوشی کے لیے مطلب ان کے فیصلوں کو جھٹلا رہے ہو, ان کو ناخوش کر کے آپ کیسے خوش رہو گے. اس سے مطلب کہ لیبل لگائے جاتے ہیں کہ آپ نے اپنی پسند سے کچھ بھی کر لیا تو آپ فیوچر میں اگر ابھی وقتی طور پر خوش ہو بھی گئے, لیکن فیوچر میں آپ نہ خوش ہوئے تو پھر کیا ماں باپ کو منہ دکھاؤ گے, اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے. اس طرح کے ڈھیروں کوشچن ہمارے اوپر, یا ڈھیروں طرح کے لیبلز ہمارے اوپر لگائے جاتے ہیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. اپنی ماں مطلب وہ چیزیں جو کہ ماننا میرے خیال میں نہ تو اسلام میں ہے, نہ ہی ہمارے دین میں ہمیں بتایا گیا ہے, نہ ہی ہمیں قرآن و حدیث میں بتایا گیا. ان چیزوں کو ہمارے اوپر ایک سوسائٹی لیبل لگا کے ہمارے اوپر چھوڑ دیتی ہے کہ آپ ایسا نہیں کرو گے تو آپ کے ماں باپ کی مطلب حکم عدولی ہو جائے گی, اور بعد میں آپ کو اس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمارے مقدر میں لکھا ہوتا ہے, اس کے بعد اگر اللہ ہمیں خوشیاں دیتا ہے یا غم دیتا ہے وہ تو اللہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.
اس پہ کیا آپ کی سوچ ہے کہ کیا ہمارے کسی ایسے فیصلے کی وجہ سے اگر کوئی مشکل آ جائے یا ہمارا کوئی فیصلہ اگر غلط ہو بھی جائے تو اس میں کیا وہ بات لیبل اٹھا کے لگا دینا کہ اس نے ماں باپ کی حکم عدولی کی تھی یا اس نے ماں باپ کی بات نہیں مانی تھی، اس نے اپنی منمانی کر کے یہ فیصلہ کیا تھا، اور بعد میں جا کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو موسٹلی لو میرجز کا جو سین چل رہا ہے اس میں کچھ ٹائم کے بعد جو طلاق وغیرہ ہو جاتی ہے، یا مطلب ہر جگہ تو خوشی نہیں نہ ہوتی ہے، وہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ آپ کا بھی ایمان ہے اور ہمارا بھی ایمان ہے کہ مقدر لکھنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور اللہ ہی خوشی دیتا ہے، اللہ ہی غم دیتا ہے۔ تو یہ بعد میں جو غم آتے ہیں زندگی میں، یا جو بعد میں جو مس ہیپس جو بھی ہو جاتے ہیں، تو اس سب کو اٹھا کے ہمیں ایک نافرمانی کا جو لیبل لگایا جاتا ہے ہمارے اوپر، یا تو پھر اس بات کو پھر ہر دوسرے بندے کے اوپر تھوپا جاتا ہے جو وہ سٹیپ اٹھانا چاہ رہا ہوتا ہے، جو اپنے لیے سٹیپ اٹھانا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے، اس کو ایگزامپلس دی جاتی ہیں، دیکھو کہ آج کل ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں، اور آپ بھی ایسا کام کر رہے ہو، کل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، مطلب ایک ایگزامپل سیٹ کر دی جاتی ہے، وہ نیگیٹو ایگزامپل جو کہ میرے خیال سے جو میرا دلی خیال ہے اس کی وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ اپنے ویورز کو کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں، اگر آپ تھوڑا سا تفصیل میں بتائیں؟ شاندر صاحب، اس کو کہتے ہیں سوشل بلیک میلنگ۔ بنیادی طور پہ یہ بلیک میلنگ کی قسم ہے۔ اگر آپ یورپین کنٹریز میں چلے جائیں تو اس پہ تو قانوناً آپ کارروائی بھی کر سکتے ہیں کہ جو سوشلی آپ کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اب جو یہ ورڈ ہے نا بلیک میلنگ، آپ اسی پہ غور کریں تو یہ آپ کے سارے کوشچنس کا جواب دے سکتا ہے کہ یہ وہ ٹیکٹکس ہیں کہ جس کے ذریعے معاشرہ آپ کو اپنی ٹرمز پر لے کر آتا ہے۔ آپ کی اپنی ایک ٹرمز ہے، آپ کی اپنی ایک سوچ ہے، ایک معاشرے کی سوچ ہے، اس معاشرے میں آپ کی فیملی بھی ہو سکتی ہے، ایک آپ کی فیملی کی سوچ ہے۔ اب وہ معاشرہ اور وہ فیملی چاہتی ہے کہ آپ کی ٹرمز جائیں باڑ میں، اب آپ نے ہماری ٹرمز پر آنا ہے، جو کچھ ہم کہیں گے وہی درست ہے، جو ہم آپ کے بارے میں سوچتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے ہم آپ سے۔ تو اول تو پہلے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی ذات کے بارے میں آپ سے بہتر کوئی جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کوئی بھی نہیں جانتا۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کی ذات کے بارے میں سب سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں، تو جس چیز کے بارے میں آپ سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں تو فیصلہ لینے کا اختیار بھی اس کو ہی زیادہ ہونا چاہیے نا۔ جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ میں اگر ایک بیمار ہوں، میں ایک گھر بنانے والا ہوں، تو مجھے اگر گھر بنانا آتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ گھر بنانے میں میری رائے لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مجھ سے کوئی بجلی کا کام کروانا چاہتے ہیں، لیٹ سپوز کہ آپ مجھ سے وائرنگ کروانا چاہتے ہیں اور وہ مجھے آتی ہی نہیں ہے، وہ آپ کو زیادہ بہتر آتی ہے، تو پھر مجھے کیا اختیار پہنچتا ہے کہ میں آپ کو ڈکٹیٹ کروں کہ نہیں یہ وائرنگ ایسے نہیں ایسے کرو؟ وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ اپنی ذات کے بارے میں مجھ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی سوسائٹی سے، پوری دنیا سے بہتر جانتے ہیں۔ تو جس چیز کے بارے میں آپ سب سے بہتر جانتے ہیں تو آپ کو ہی فیصلہ لینے کا اختیار ہونا چاہیے نا۔ جیسے ہم ایک الیکٹریشین کی کام میں ہم داخل تو نہیں کرتے، ہم کیونکہ مانتے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ تو اسی طرح سے اس معاشرے کو بھی اتنا میچور ہونا چاہیے کہ وہ سمجھے کہ ایک انڈیویجول اپنے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے، اور وہ جو اپنے بارے میں فیصلہ لے گا وہ سب سے بہتر ہوگا۔ ہاں اگر وہ ناکام بھی ہو گیا تو اس کے جو خمیازہ ہے وہ اس کو بھگتنا پڑے گا نا، آپ کو تو نہیں بھگتنا پڑے گا۔ آن دی ادر اینڈ اگر کسی نے آپ کا فیصلہ زبردستی آپ پہ فیصلہ امپوز کیا تو فیصلہ تو اس کا ہوگا، لیکن خمیازہ کس کو بھگتنا پڑے گا؟ آپ کو۔ تو اب یہی دیکھیں گے، اسلام میں بھی آپ دیکھیں گے جس کا قصور ہوتا ہے نا سزا بھی اس کو دی جاتی ہے۔ تو آپ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو اگر قصور آپ کا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ کو سزا ملنی چاہیے، لیکن کسی کا اگر فیصلہ آپ پہ امپوز ہوا ہے تو پھر تو قصور کسی اور کا ہے اور سزا کس کو، کسی اور کو مل رہی ہے، تو یہ تو انصاف کے تقاضوں کے خلاف بات ہے۔ تو اس لیے اگر آپ انڈائریکٹلی دیکھیں تو یہ ایک سوشلی بلیک میننگ ہے، اور اس بلیک میننگ اور اس ٹریپ میں بالکل نہیں آنا چاہیے۔ آپ کو پہلے سمجھدار ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز اصلاح کے لیے ہے اور کون سی چیز ٹریپنگ کے لیے ہے۔ سوسائٹی، ہماری سوسائٹی بالکل رہنے کے قابل نہیں ہے، صحیح میں آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ یہاں پر ایک بڑا آدمی، ایک بڑا ذہن پیدا کرنا نیئر ٹو امپاسبل ہے۔ ہر جگہ پر ٹریپس ہے، ہر جگہ پر سوسائٹی اپنی ٹرمز پر قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جو نہیں قائل کرتی تو اس کو ایسی نشان عبرت بنا لیتی ہے کہ اس کی الامان الحفیظ۔ اب مثال کے طور پر ہمارے جو بڑے بڑے فلاسفر ہیں، آپ ان کو دیکھیں کہ سوسائٹی میں ان کا کیا اشر کیا۔
ایون حضور کو دیکھیں کہ حضور جب اپنا مشن لے کر آئے تو اسی سوسائٹی نے ان کو قائد و جادوگر کہا، نعوذ باللہ، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہی پیغمبر اس دنیا کے سب سے بڑے ہیرو بن کے ثابت ہوئے۔ اگر وہ اس وقت سوسائٹی سے ڈر جاتے تو کیا آج ہم حضور کا نام لینے والا یہاں پر کوئی ہوتا؟ قطر نہیں ہوتا۔ تو وہ ان کی زندگی بھی ہمارے لیے مشل راہ ہے کہ سوسائٹی کے ٹریپس میں نہیں آنا ہو۔ وہ جب آپ پر لیبل لگائے تو ڈزنٹ میٹر۔ وہ ایک مصرع ہے نا کہ عاشق ہویا ربدہ ہوئی ملامت لاکھ، تینوں کافر کافر آکھتے تو آہو آہو آکھ، کہ تجھے اگر تو اگر اللہ کا عاشق ہوا ہے تو یہ دنیا اس کی وجہ سے اگر تجھے کافر کافر کہہ رہی ہے تو آپ کہو آہو آہو، یعنی آپ ٹھیک کہہ رہی ہو، ڈزنٹ میٹر۔ کیونکہ دنیا کا پہلے تو آپ سمجھیں کہ لیبل لگانا دنیا کا کام ہی نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا کام ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بالکل بیکار ہیں، جن کا کوئی اور زندگی میں مقصد نہیں ہے، وہ بس دنیا پہ دوسرے لوگوں پر لیبل لگواتے ہیں کہ وہ اچھا ہے وہ برا ہے۔ اچھا اور برا کا تعین آپ کریں گی، میں کروں گا، ڈزنٹ میٹر، بالکل قطر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو اسی لیے تو روز حشر ہے جس پر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کون سا ہمارا عمل اچھا تھا اور کون سا برا تھا۔ تو یہ آپ نے میں نے فیصلہ نہیں کرنا، یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں وہ جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ جتنے بھی یہاں اہل عطا بنے ہوئے ہیں بشر تو بن نہیں سکتے خدا بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو انسان ماں خدا، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ سارے مکھی کے پر جتنے بھی امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ تو جب کبھی آپ نے مکھی کے پر کو امپورٹنس دی ہے؟ نہیں دی نا، تو پھر اس دنیا کو بھی نہ دی۔ جو آپ سوچتے ہیں اپنے بارے میں اپنے ہاتھ سے ہاں احتساب ضرور کریں کہ جو آپ سوچتے ہیں کیا وہ صحیح ہے؟ آپ کے اندر اللہ پاک نے ایک پوری عدالت بٹھائی ہوئی ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، اس سے پوچھیں۔ اگر وہ آپ کو کلیئر کرتا ہے تو بلیو آن می، وہ سب سے بڑی عدالت ہے۔ تو اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، آپ حق کریں، تو پھر ڈٹ جائیں، پھر چاہے جو کچھ آئے۔ لیکن یقین کیجئے گا آخر میں دنیا آپ کو ہی جانے گی۔ چاہے ارسطو بکرات کے ساتھ دنیا نے اچھا نہیں کیا، لیکن وہ جو برا کرنے والے تھے وہ آج نہیں ہیں، لیکن وہ جنہوں نے اس سماج کے خلاف بغاوت کی وہ آج بھی ہیں۔ وہ چاہے سعادت علی بنٹو کی صورت میں ہو، وہ چاہے نیٹشے کی صورت میں ہو، وہ چاہے اناٹول لیون کی صورت میں ہو، وٹ ایور یو نیم اٹ، ایسے تھاؤزنڈ آف فلاسفر کا میں نام لے سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ جنہوں نے دنیا کے رواجوں اور سماجوں اور سوچ کے خلاف بغاوت کر کے اپنی ذات کو سب سے آگے رکھا۔ دنیا آج ان کو بہت عظیم نام سے جانتی ہے، اور جنہوں نے سوسائٹی کے سامنے سر نگو کر دیا، دنیا میں آج ان کا کوئی نام نہیں ہے۔ اور ایسے آپ کو ہزاروں لوگ مل جائیں گے، لیکن وہ ایک راستہ چننے والا، وہ الگ راستہ چننے والا، وہ بہت کام ملیں گے، اور وہی سرخرو اور کامیاب لوگ ہیں۔ بہت شکریہ سیام صاحب آپ کی باتوں کا اور آپ کے خیالات کا۔ اور ویورز، ہمارے پیارے سے ویورز، آپ بتائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں کمنٹس میں، آپ کون سی باتوں سے ہوئے ہیں متفق، آپ کون سی باتوں پہ کرتے ہیں آبجیکشن، اور اپنے خیالات کو، اپنی میٹھی میٹھی باتوں کو، اپنی پیاری پیاری باتوں کو ہمارے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں۔